नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हमारे आज के लेक्चर का स्टार्ट होगा सूरतुर रहमान से और आज हम पारा नंबर 27 का सेकंड हाफ कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था और सूरतुर रहमान का जो फर्स्ट रुकू है ये 1 से लेकर 25 आयात पर मुश्तमिल है और इसका टाइटल है कुरान हकीम के सीखने और सिखाने की फजीलत। इस सूरा का नाम जो है वो इसकी पहली आयत की वजह से ही रखा गया और रहमान अल्लमल कुरान, जिसका तर्जुमा है यानी रहमान ने कुरान सिखाया। तो रहमान अल्लाह के अस्माउल हुस्ना में से एक नाम है जिसका मतलब है बहुत रहम वाला। बुनियादी तौर पर इस सूरा में अल्लाह ताला बंदों को अपनी नेमतों का तारुफ करवाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ पैदा किया। और हम जानते हैं कि मक्का के जो लोग हैं वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा करते थे कि हमें मौजज़ात दिखाए जाएं। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने कायनात में फैली हुई हर तरफ नजर आने वाली अपनी नेमतें जो कि अल्लाह की निशानियां जो हकीकत में किसी मौजज़े से कम नहीं वो दिखाई ताकि इंसान अपने रब को पहचान सके। और जब इंसान अपने रब को पहचानता है तब ही इंसान हकीकी मैनों में ईमान लाता है और जब ईमान मजबूत होता है तो ही हक के रास्ते पर इस्तिकामत नसीब होती है। तो पहली दो जो हमारी आयात हैं उसमें कुरान हकीम के सीखने और सिखाने की फजीलत बयान की गई है और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 से लेकर 4 तक की जो आयात हैं तो उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी जो सबसे टॉप की चीजें हैं, वैसे तो अल्लाह की हर तख्लीक हर चीज ही बाकमाल है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने अपनी जो टॉप 4 चीजें हैं ना, चोटी की चीजें वो बयान की हैं। तो अल्लाह ने जिन 4 चोटी की चीजों का जिक्र किया है उनमें सबसे पहले अल्लाह की चोटी की शान यानी कि अल्लाह की जो सिफ्त है रहमान उसको बयान किया। फिर अल्लाह ताला ने चोटी का इल्म यानी कुरान का जो इल्म इंसानों को सिखाया गया उसके बारे में बताया और फिर अल्लाह ताला ने अपनी चोटी की मखलूक किसको कहा? इंसान को। वैसे तो अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं, तरह तरह के चरिंद परिंद और हैवानात वगैरह बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात पैदा की है ना तो उसमें जो सबसे चोटी की मखलूक है वो इंसान है। इसीलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूकात भी कहा जाता है ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान का जो चोटी का वस्फ है, इंसान के अंदर जो सबसे टॉप क्वालिटी है वो क्या बताई? उसका कुव्वते बयान। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन जो दूसरी सलाहियतें हैं अगर हम देखें तो वो बाकी भी मखलूकात में कहीं ना कहीं पाई जा सकती हैं, जैसे जानदारों में और जानवरों में। लेकिन जो सबसे खास चीज इंसानों की है ना वो यही है कि उसके पास बोलने की ताकत है, वो अपनी बात बयान कर सकता है। तो इंसान के पास जो सबसे चोटी की खूबी है यानी कि उसका कुव्वते बयान, उसके बोलने की सलाहियत। तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जाहिर है अल्लाह ने हमें बनाया और उसी ने हमें ये खूबी दी, तो तरीका कार भी अल्लाह ने बता दिया कि हमने क्या करना है कि आला शय का इस्तेमाल भी तो आला तरीन होना चाहिए ना। तो इंसान की जो सिफ्ते बयान है उसका जो आला तरीन इस्तेमाल क्या बताया गया? कुरान हकीम का सीखना और सिखाना। इसी सिलसिले में हमें हदीस भी मिलती है जिसमें इरशाद नबवी है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह ने सूरज और चांद की गर्दिश बयान की और इस तरफ तवज्जो दिलाई कि
कायनात की हर शय में कितना बैलेंस है ना। हर चीज हम देखते हैं कैसे वक्त पे होती है। रोज रात आती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। तो अल्लाह ताला का ये जिक्र करने से क्या मकसद है कि ये जो तवाज़ुन है ये इस बात का पैगाम दे रहा है कि हम अपने मामलात में भी तवाज़ुन बरकरार रखें, बैलेंस रखें अपनी लाइफ में, और किसी भी चीज में इंतहा पसंदी से बचें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है अपनी ये तमाम कुदरत बयान करने के बाद बताया कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम दोनों ग्रोह अपने रब की कौन कौन सी नेमतों और कुदरतों का इनकार करोगे। तो ये वो आयत है, ये वो सवाल है जो इस सूरा में बार बार पूछा गया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और यहाँ दोनों ग्रोहों से क्या मुराद है, यानी कि जिन और इंसान। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो इंसानों और जिन्नों से मुसलसल एक साथ मुखातिब हैं। यहाँ पे जो भी बात की जा रही है वो दोनों ग्रोहों के लिए है, इंसानों और जिन्नात के लिए। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग से पैदा किया। और फिर अल्लाह ताला ने दो दरियाओं का भी जिक्र किया जिसे मरजुल बहरैन कहते हैं, और ये दो दरिया आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, ये देखें कि दरिया के एक तरफ जो है वो कड़वा पानी है और दूसरी तरफ मीठा, उसके बावजूद वो दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट रुकू कंप्लीट हुआ, और अब हम अपना सेकंड रुकू स्टार्ट करते हैं। और सेकंड रुकू 26 से लेकर 45 तक की आयत पर मुश्तमिल है, और इसका टाइटल है इंसानों और जिन्नात की बेबसी। और 26 से लेकर 27 तक की जो आयत हैं, तो उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये कायनात कितनी भी हसीन हो, खूबसूरत हो, लेकिन उसके बावजूद हर चीज और हर मखलूक का वजूद अल्लाह ताला की मर्जी का मरहून मिन्नत है। वो जब तक चाहता है किसी चीज का वजूद बरकरार रहता है, और वो जब चाहेगा इसे फना कर देगा। तो अल्लाह ताला ने बताया कि सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानो ताला की वाहिद जात ही है जो हमेशा रहेगी, उसके अलावा हर चीज फना होने वाली है। फिर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इंसानों से और जिन्नों दोनों को पुकार रहे हैं कि हम तुमसे मुखातिब हैं, याद रखो तुम दोनों ग्रोह अपने अमाल के लिए हमारे सामने जवाब दे हो। और साथ ही ये भी बता दिया कि हमने कायनात को एक मुकर्रर वक्त तक जो है रखा हुआ है, यानी कि इसका एक टाइम मुकर्रर है, और उसी उसूल के तहत हर कौम को भी हम एक तयशुदा वक्त तक मोहलत देते हैं। चुनाचे हमारी ये जो तय करदा मोहलत है, अता करदा मोहलत है, तो तुम इसे ये मत समझो कि तुम्हारा एहतसाब यानी कि तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, बल्कि हम बहुत जल्द तुम लोगों को अपने हुजूर पेश करने वाले हैं, जहां पे तुम्हें अपने एक एक अमल का हिसाब देना होगा। फिर आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोग जो है वो गायब भी होना चाहो, तो अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बगैर तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। जैसा कि कयामत के दिन जो है ना, बहुत से लोग जो अजाब के मुस्तहिक होंगे, तो उनकी यही ख्वाहिश होगी कि काश वो कहीं जाके छुप जाएं, काश उनको ये हिसाब किताब ना देना पड़े। तो अल्लाह ने यहाँ पे ये बता दिया कि अल्लाह की इजाजत के बगैर तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि इंसान जो है वो चाह कर भी आखिरत के हिसाब से कहीं बच के नहीं भाग सकता, कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि वो कहाँ जाएगा। कायनात की हर चीज तो अल्लाह ताला की ही है, और अल्लाह तो हर चीज से वाकिफ है। तो ये बात हमें चाहिए कि हम याद रखें हर लम्हा, ताकि हम गुनाहों से बच सकें। जब हम गुनाह करते हैं, अगर उस वक्त हम ये बात याद रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह से छुप नहीं सकते, तो शायद हम उन गुनाहों से बच सकें। फिर आयत नंबर 37 में कयामत का नक्शा खींचा गया, और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस रोज मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। तो मैदान हश्र में हर शख्स का चेहरा उसके अंजाम की खबर दे रहा होगा।
یعنی کہ جن کا رزلٹ اچھا ہوگا تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور گنہگاروں کے چہرے جو ہیں وہ مرجھا رہے ہوں گے۔ اور پھر یہاں بتایا گیا کہ مجرموں کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے سیکنڈ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم تھرڈ رکوع پڑھیں گے، اور یہ 46 سے لے کر 61 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے دو طرح کی جنتیں۔ تو تیسرا جو رکوع ہے اس میں اصحاب الیمین اور مقربین جو دو گروہ ہیں ان کی دو الگ الگ جنتوں کا زوبیا آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک میوٹ ہے شاید۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی زوبیا کنٹینیو کیجیے۔ جی اچھا، میں کہاں تک پہنچی تھی؟ ہم نے تھرڈ رکوع سٹارٹ کیا تھا۔ جی آپ جی اسٹارٹ اصحاب لے لیں وہیں سے ہی۔ ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جی جی، کیا بتایا ارم؟ جو اصحاب اصحاب الیمین کی جو الیمین تھے جنت پہ۔ ٹھیک، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اپنا تھرڈ رکوع پڑھیں گے، اور یہ جو ہے اس میں ہم دو گروہوں کی الگ الگ جنتیں جو ہیں ان کا تذکرہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اصحاب الیمین کی جنت کا تذکرہ ہے، جنہیں نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ان کی جنتوں میں چشمے ہوں گے، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور ان کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ پھر مقربین جو کہ بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کی جو ہے جنتیں کیسی ہوں گی؟
ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے. تو ان کی جو ان کے جنت میں گہرے سبز رنگ کے باغات ہوں گے، وہاں پہ چشمے ہوں گے، میوے، کھجوریں اور انار کا ذکر کیا گیا ہے. اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی. تو اچھا، یہاں پہ جو خیموں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا عجیب لگے گا نا، کیونکہ آج کل کا جو ماڈرن دور ہے تو اس میں تو مطلب خیموں کا ہمارے مائنڈ میں نہیں آتا نا کہ خیموں میں کیوں ہوں گے. لیکن اس کو ہم لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی، یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی تو یہ اس دور کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے عرب میں شہروں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ خیموں میں ہی رہتے تھے. اسی لیے یہاں پہ جو ہے گھر یا محل کے بجائے خیمے کا ذکر آیا ہے. وہ نفیس بچھونوں پہ ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے. تو اس سے ہمیں کیا مطلب فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹیک لگائے ہوں گے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ریلیکس ہوں گے. بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کریم کا نام جو بہت بڑی عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے، آمین سم آمین. اور یہاں پہ ہماری سورۃ الرحمن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم اپنی اگلی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہماری جو اگلی سورت ہے وہ ہے سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ کا جو فرسٹ رکوع ہے یہ 1 سے لے کر 38 آیات پر مشتمل ہے. اور اس سورہ کا نام جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہاں پہ اس کی پہلی آیت میں ہی ورڈ یوز ہوا ہے الواقعہ، اور واقعہ کا مطلب ہے وقوع پذیر ہونے والی چیز، یعنی کہ یہاں پہ قیامت کو ہی واقعہ کہا گیا ہے. تو اور اس کا جو ہے ٹائٹل وہ ہے انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم. آیت نمبر فرسٹ اور سیکنڈ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ضرور واقعہ ہوگی اور اس بات میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. پھر آیت نمبر 3 میں بتایا گیا کہ اس دن سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن عزت اور ذلت کے معیار بدل جائیں گے. آج ہم دنیا میں ایسے بہت سے بلند مرتبہ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑے اونچے عہدوں پہ ہیں، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے قیامت کے دن ان کا یہ مقام، یہ عزت ان سے چھین لی جائے گی اور انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے برعکس بہت سے عام سے لوگ جو دنیا میں جو ہے وہ معمولی سے سمجھے جاتے ہیں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، لیکن اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اس دن وہ بہت بلند مقامات پہ نظر آئیں گے. پھر آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کی جو آیات ہیں اس میں زمین کی کیفیات بتائی گئی ہیں کہ اس وقت زمین کی جو ہے وہ کیا کیفیت ہوگی، کہ وہ زمین تھر تھر کانپے گی. آپ سوچیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے جب زلزلہ آتا ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، اور یہ تو قیامت کا زلزلہ ہوگا، کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت پوری کی پوری زمین جو ہے وہ ہلا ڈالی جائے گی، اور کیا خوف کا عالم ہوگا. اور پھر اس روز جو ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہر طرف گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آئے گا. آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ اس دن کائنات کی تمام انسانوں کو جو ہے وہ 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو سب سے پہلے جس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اصحاب الیمین، جن کو دائیں بازو والے کہا جاتا ہے، اور ان کو دائیں بازو والے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو جو نامہ اعمال ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے، اور یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے اور ان کی بہت زیادہ شان ہوگی اس دن. دوسرا جو گروہ ہے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ ہے اصحاب الشمال، جس سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ذلت سے دوچار ہوں گے اور دربار الہی میں بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے. اور آیت نمبر 10 میں ہے کہ اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت مقرب ہوں گے. مقرب سے کیا مراد ہے؟ قریب ترین. اور ان کو جس جنت میں رکھا جائے گا وہ بھی عرش کے قریب ہوگی، یعنی وہ صرف مرتبے اور مقام میں ہی نہیں بلکہ فزیکلی بھی اللہ کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ ہیں سابقون الاولون. تو سابقون سے مراد ہے آگے بڑھنے والے،
نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، صدقہ خیرات ہو، فرائض کی ادائیگی ہو یا کسی کی مدد کرنی ہو، تو یہ لوگ ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، نمبر 1 ہی رہتے ہیں، ہی آگے رہتے ہیں، سستی نہیں کرتے، تو ان کو بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کو پھر انتظار نہیں کروایا جائے گا۔ 15 سے لے کر 37 تک کی جو آیات ہیں اس میں جنت کی منظر کشی کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جڑاؤ تختوں پہ۔ تو اس سے اتنا پیارا منظر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اس سے کیونکہ ان لوگوں کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے، کسی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی حسد، بغض، لالچ، نفرت ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے کہ اس دنیا میں ہمارے اندر نیگیٹو جذبات ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ کوئی بھی نیگیٹو فیلنگز نہیں ہوں گی۔ اور پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں غلمان بھی ہوں گے جو کہ اہل جنت کی خدمت پر مامور خادم ہوں گے، اور یہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں گے، اور یہ وہاں پہ ہر وقت جو ہے ایکٹیو رہیں گے، یہ اتنے ایکٹیو ہوں گے اور کہ یہ بیٹھیں گے نہیں اور تھکیں گے نہیں، بلکہ اہل جنت کی خدمت میں ٹرے لے کے اس میں شراب، سراہیاں، جام، تو یہ سب کچھ لے کے وہ گھومتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو شراب کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہم جنت کی جو شراب ہے، شراب طہور، اس کو ہم دنیاوی شراب سے مکس نہیں کریں گے، کیونکہ جو دنیا کی شراب ہے وہ پی کر تو انسان جو ہے بہکی بہکی حرکتیں کرتا ہے، لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اس کو پینے سے انسان جو ہے وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، نہ ہی ان کے سروں میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کو چکر آئیں گے۔ اور پھر حوروں کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تمام جو نعمتیں ہوں گی وہ سابقون الاولون کے لیے ہوں گی۔ جنت کا جو سب سے فرسٹ کلاس درجہ ہے نا، VVIP، یہ ان کے لیے ہوگا۔ اب ہم آگے اصحاب الجمین اور ان کی جنت کا ذکر دیکھتے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ اصحاب الجمین کے کیا کہنے، اور پھر ان کی جنتوں میں جو نعمتیں بتائی گئی ہیں، وہاں پہ بیری کے درخت ہیں، اور پھر وہاں پہ چشمے اور پھل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھلوں کے حوالے سے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سوچ کے بہت مزے کی لگتی ہے کہ وہاں پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو پھل توڑنے کی مشقت کرنی پڑے گی، بلکہ وہ جس پھل کو کھانا چاہیں گے تو وہ درخت ان کے سامنے خود بخود جھک جائیں گے اور وہ اس کو آرام سے توڑ لیں گے۔ اور ان کی پھر بیویاں جو ہیں وہ دنیا والی بیویاں ہی ہوں گی، لیکن ان کو دوبارہ سے جوان بنا دیا جائے گا، اور وہ جو ان کی ہم عمر ہوں گی اور پیار کرنے والی ہوں گی۔ اچھا، ہم نے پچھلی جو جنت ہے سابقون والی، تو اس میں حوروں کا ذکر تھا، لیکن یہاں پہ اصحاب الجمین والی جو جنت ہے اس میں حوروں کے بجائے بیویوں کا ذکر ہے، اور یہ جو جنت ہے یہ عام مومنین اور صالحین کی جنت ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمارا سورۃ الواقعہ کا فرسٹ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنا سیکنڈ رکوع، اور یہ رکوع جو ہے آیت نمبر 39 سے لے کر 74 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کا ٹائٹل ہے اصحاب الشمال کا برا انجام۔ اور جو دوسرا رکوع ہے اس میں ان عذابوں کا بیان ہے کہ جن کا اصحاب الشمال جہنم میں سامنا کریں گے۔ اور سیکنڈ رکوع میں جو 39 سے لے کر 44 تک کی آیات میں ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بدبخت ہوں گے، اور وہ کتنی بری جگہ پہ ہوں گے کہ ان کے ہر طرف گہرے کالے دھوئیں کے بادل ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جہنم ہے، آگ جل رہی ہے تو دھواں بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سروں پر بھی جو ہے وہ مزید گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پینے کے لیے بھی ان کو گرم پانی ہی دیا جائے گا۔ اب ہم اگلی آیت جو ہے 45، اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، بڑے عیش و آرام ان کو میسر تھے، اور انہوں نے خوب مزے کیے تھے۔ تو خوشحال رہنا کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا یہ کوئی بری بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ساری سزائیں کاٹنی پڑ رہی ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔
خوشحال ہونا کوئی جرم نہیں ہے، البتہ اس خوشحالی کی وجہ سے ان کا عیش و آرام میں پڑھ کے اللہ کو بھول جانا گناہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ ناشکری کرنا اور تکبر کرنا یہ جرم ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اچھا، پہلے ان کی سزا بتائی گئی کہ ان کو جہنم میں سزائیں دی جا رہی تھی، اور اب ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ جرائم بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 47 میں اللہ نے یہ بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھ جائیں گے کہ ہم اٹھیں اور حساب کتاب بھی دیں۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ کی بات سچی ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کو زندہ کر دینا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیارے نبی کے ذریعے ان کو یہ جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً یہ اور ان کے پچھلے بھی، یعنی کہ جو گزر چکے ہیں، سب کو لازمی جمع کیا جائے گا، اور اس دن کا وقت مقرر ہے، یعنی کہ روز آخرت تو آنی ہی ہے۔ پھر 51 میں سے لے کر 56 تک کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی تاکہ یہ سب چیزیں دیکھ کر تمہیں حقیقت کا علم ہو، لیکن اور تم سدھر جاؤ شاید، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہماری کتابوں کو بھی جھٹلا دیا اور گمراہ رہنے کو ہی ترجیح دی، تو اب جہنم میں تمہاری جو دعوت ہے وہ زقوم کے درخت سے ہی کی جائے گی۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے ہمارا ان تینوں گروہوں کا بیان مکمل ہوا۔ ہم نے تینوں گروہوں کا جو ہے انجام بھی دیکھ لیا، اور اب ہماری آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر تم لوگوں کو یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ آخر اس میں اتنی شک والی کون سی بات ہے؟ اب 58 سے لے کر 74 تک کی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 4 عظیم قدرتوں کا بیان ہے، اور اللہ پے در پے جو ہے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ رحم مادر میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی جو تخلیق ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ بظاہر ہمیں لگتا ہے نا کہ شاید ماں باپ جو بچے کو پیدا کرتے ہیں، اولاد کو جنم دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے بس میں یہ ہے سب کچھ؟ کیا ہم اولاد پیدا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ اسی لیے تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو اولاد کا بھی جو معاملہ ہے وہ اللہ کے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا بادلوں سے اس کو تم نے برسایا ہے یا ہم ہیں اسے برسانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں۔ تو دیکھیں، ہم بالکل غور نہیں کرتے نا کہ پانی بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر سچ میں پانی کڑوا آنے لگ جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا آگ کس نے بنائی؟ تو درخت کے اندر جو جلنے کی صلاحیت ہے تو بلا شبہ یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں نا۔ تو اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارا سیکنڈ رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنا تھرڈ رکوع جو کہ سورۃ الواقعہ کا لاسٹ رکوع بھی ہے۔ اور یہ جو تھرڈ رکوع ہے یہ 75 سے لے کر 96 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے موت کا منظر۔ تھرڈ رکوع کی 75 سے لے کر 80 تک کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں قرآن مجید کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے۔ پھر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس مقامات کی کہ جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ کے بہت سے جو لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کاہن ہیں، معاذ اللہ، اور یہ جو قرآن ہے یہ کاہنوں کا کلام ہے۔
تو چونکہ کاہنوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کاہن کس کو کہتے ہیں، ستاروں کا حال دیکھتے ہیں جو لوگ، یا نجومی وغیرہ، تو وہ جو پیش گوئیاں کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ جنات اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے انفارمیشن لے کے آؤ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بتائی کہ شیطانوں کو تو آسمان کے قریب جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی شیطان وہاں جاتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جنات یا شیاطین کے پاس کوئی غیب کا علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک نہایت باعزت اور بابرکت کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ تو اس کو اتارا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا، تو کیا تم لوگ اس کتاب کو معمولی سمجھتے ہو؟ کیا تم اس کو کوئی عام سی کتاب سمجھتے ہو؟ تو اس آیت کا مفہوم ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جب ہم اس آیت کو اپنے اوپر لیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہیں۔ یہ آیت جو ہے براہ راست ہم سے پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو نے اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں تو نے دنیا کو ترجیح دی؟ کیا تم اس عظیم کتاب کو سیکھنے اور سکھانے اور سمجھنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو، تم نے کیسے کیسے مشکل علوم سیکھ لیے، اس میں مہارت حاصل کر لی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، اور اس کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا وقت کھپایا ہوگا، اور اس کے بعد پھر تم نے جاب کر لی، اور مشن کیا ہے تمہارا؟ یعنی کہ معیار زندگی بلند ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کمائی کر لو۔ تو لیکن کیا اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا آپ نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالا، اس کے لیے کوئی محنت کی؟ اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پر غور کریں۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے کہ ہم قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو مطلب کہ آپ کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو ہی جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے 82 میں پھر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہو؟ کیا تم نے اپنا یہی نصیب بنا لیا ہے؟ کہ اس حوالے سے، اچھا اس حوالے سے ہمارے مائنڈ میں جو ایک چیز ہے نا، اس کو آپ لوگ کلیئر کر لیں، کیونکہ ہم لوگ جب ایسی آیت آتی ہے نا کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم اس سے یہی مراد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ مطلب ہم تو مانتے ہیں نا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کو جھٹلانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ جی میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو غیر مسلم ہی نہیں قرآن کو جھٹلاتے، بلکہ ہم بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، مگر ہم عملی طور پہ اس پہ اگر حکم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ اگر ہم عمل نہیں کرتے، تو ہم کھلم کھلا اس کا انکار ہی تو کرتے ہیں نا۔ تو جو لوگ قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آخرت میں پھر ان کے لیے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور کوتاہی ثابت ہونے پر ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ پھر 83 اور 87 تک کی جو آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی موت کی کیفیت کو بیان کیا۔ جب کوئی ہمارا قریبی انسان حالت نزاع میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس پہ موت طاری ہوتی ہے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ نہ کوئی ڈاکٹر، کوئی دولت، کوئی چیز بھی ہمارے اس وقت کام نہیں آتی۔ ہم کتنا بھی چاہ رہے ہوں کہ یہ ہمارا پیارا ہمیں چھوڑ کے نہ جائے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم خود ہی پیدا ہو جاتے ہو اور خود ہی مر جاتے ہو، اور تمہاری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، تو تم اپنے پیاروں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر بے بسی کی تصویر کیوں بن جاتے ہو؟ اپنے وسائل کو استعمال میں لاؤ اور ان کو بچا کیوں نہیں لیتے پھر؟ اور آیت نمبر 88 میں جو ہے دوبارہ سے گروہوں کا ذکر ہے کہ مرنے والا جو ہے اگر تو وہ سابقون میں سے تھا
تو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو جو ہے اس میں سبقت کی تھی، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر 90 میں ہے کہ اگر وہ سابقون میں سے نہیں تھا لیکن نیک تھا اور دین کی خدمت میں اس نے حسب استطاعت کوشش کی تھی، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اور ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کی امت کے جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی عیش میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کو سلام کہا جائے گا۔ 92 آیت میں ہے کہ اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے تھا تو کیا ان کی جو خاطر تواضع ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اور اس کے بعد ان کو جہنم کا عذاب جو ہے اس میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں جنت عطا کرے اور جہنم سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ ہمارا جو ہے سورۃ الواقعہ کا لاسٹ رکوع جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنی اگلی سورہ جو کہ ہے سورۃ الحدید۔ حدید کا مطلب ہے لوہا، اور یہ جو سورت ہے اس کا فرسٹ رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے دین کے دو تقاضے، ایمان اور انفاق۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ بہت جامع اور بہت بلند مرتبہ سورت ہے، اور المسبحات میں اس کو جو ہے وہ اس کا ممتاز مقامات کی وجہ سے اسے ام المسبحات کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کا آغاز اللہ کی تسبیح کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ صورتیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے کیا جاتا ہے ان صورت کو مسبحات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تو یعنی کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح سے مراد ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اب آیت نمبر 4 میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور سب سے پہلے تو اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور وہ جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ تو زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، پھر مختلف قسم کے بیج اس میں بوئے جاتے ہیں، اور پھر زمین میں اور کیا کیا جاتا ہے؟ تو مردے دفن ہوتے ہیں آسمان، اور پھر آسمان سے کیا اترتا ہے؟ تو آسمان سے بارش اترتی ہے، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف چڑھنے کی جو مثال ہے وہ ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ بخارات جو ہیں وہ بھی آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں، اور پھر دنیا کے جتنے بھی واقعات ہیں اور جو بھی حادثات ہوتے ہیں تو ان کی رپورٹس بھی جو ہے وہ فرشتے اوپر آسمان پر لے کر جاتے ہیں۔ اور اس آیت میں اگلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی اچھے یا برے اعمال تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بذات خود ان کا چشمدید گواہ ہے، یاد رکھنا۔ تو سورۃ الحدید کی یہ جو پہلی ابتدائی 6 آیات ہیں یہ ایک اعلان ہے جس میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت، اس کی قدرت، اس کی بادشاہی اور خصوصی طور پر اس کے علم کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیات میں دین کے 2 بنیادی تقاضے بیان کیے گئے ہیں، ایمان اور انفاق۔ انفاق سے مراد ہے خرچ کرنا۔ اب آیت نمبر 7 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ انفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کا اور دین کا تقاضا یہی ہے کہ
کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں کو اللہ کی رضا اور کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، کیونکہ ہماری جان بھی اللہ کی امانت ہے اور یہ جو ہمارے پاس مال ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جس خوش بخت انسان نے یہ دونوں مطالبات پورے کر دیے تو وہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارا سورۃ الحدید کا جو فرسٹ رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحدید کا سیکنڈ رکوع، اور یہ رکوع جو ہے 11 سے لے کر 19 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی سزا۔ تو سورۃ الحدید کا جو سیکنڈ رکوع ہے اس کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 11، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، کہ وہ اس کے لیے بڑھاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے بھلا اور کون اجر دے سکتا ہے؟ ایسا منافع اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو پیسے خرچ کرنے کو کہا اسے اپنے ذمے قرض قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کریں۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ تو ہے، مگر ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم اسے خرچ کر سکیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ صرف ہم لوگوں کے پاس پیسہ ہی ہو تو ہم وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو چیزیں بھی موجود ہیں ہم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارا وقت، ہماری ذہانت، جسمانی قوت، یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی بہترین صلاحیتیں ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور پھر آخرت میں اس کا اجر جو ہے وہ دگنا کر کے دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ ہم اگلی آیت میں جو ہے پل صراط کا نقشہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک۔ یہ مجھے بے حد انٹرسٹنگ لگا، اور جب سے میں نے یہ پڑھا نا تو ہر وقت میرے مائنڈ میں یہی چلتا رہتا ہے، یہی سچویشن آتی رہتی ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ منافقین جو کہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس ساری صورتحال کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ ہر طرف نور ہوگا، یہ جو ہماری نیکیاں ہیں یہ ہمارے لیے نور بن جائیں گی۔ تو جو صالحین ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے تو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا جو نور ہے وہ اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے یہ کوئی ٹارچ ہے، اس کو ہم ٹارچ سے تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جنگل ہے جس میں کچھ مسافر ہیں جو خطرناک پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اندھیرا ہے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس ٹارچ ہے تو وہ تو آرام سے وہاں پگڈنڈی سے گزر جائیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس ٹارچ نہیں ہوگی تو وہ اس اندھیرے میں چل نہیں سکیں گے، اور اس وقت وہ جو ہے وہ ہیلپ کے لیے آوازیں لگا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہی مثال جو ہے ایسے پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو صالحین ہیں تو ان کے پاس ان کی نیکیوں کی جو ہے وہ روشنی ہے، اور وہ پل صراط سے بڑے آرام سے گزر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو منافقین چلے آ رہے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی نور ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ تو وہ پھر صالحین کی منتیں کریں گے، ان سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی یہاں سے آرام سے گزر جائیں۔ تو پھر وہاں پہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو یہ جو نور نظر آ رہا ہے نا، تو یہ نور جو ہے یہ یہاں سے نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ وہ نور ہے کہ جو دنیا سے یہ لوگ کما کے لائے ہیں، اور اب آپ واپس دنیا میں تو جا نہیں سکتے، تو اسی لیے یہاں پہ اب آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس وقت جو ہے منافقین وہ مومنین سے پوچھیں گے
کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہمیں نہیں پتا نا کون منافق ہے اور کون نہیں ہے. تو وہ پوچھیں گے کہ بھئی دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ نماز بھی پڑھنے جاتے تھے، دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی اچھا کام کیا تھا. یعنی کہ ان کے پاس جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ گنوائیں گے، اور پھر پوچھیں گے کہ آج پھر تمہارے اور ہمارے درمیان اتنا فرق کیوں آ گیا ہے؟ تو اس وقت مومنین ان سے یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ہی ساتھ، لیکن دنیا میں تو تمہارا شمار جو ہے وہ مسلمان کے نام سے ہی ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ تمہارا جو حشر ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو منافق جو ہے وہ خود کو مسلمان ہی کہتا ہے اور قانون بھی جو ہے اس کے حساب سے وہ مسلمان ہی شمار ہوتا ہے. لیکن اللہ تو سب جانتا ہے نا کہ کس کے دل میں کیا ہے. تو چنانچہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے پاس جتنے بھی نیک اعمال ہیں تو اس کا تمہیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیے تھے، اور وہ لوگ نور سے محروم رہ جائیں گے. اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اب تم ادھر ہی رہو، افسوس. تو وہیں پہ یعنی کہ پھر کیا ہوگا کہ جو صالحین ہیں وہ اپنے نیک اعمال کی روشنی میں پل صراط کو پار کر کے گزر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو منافقین ہوں گے وہ یہ پل صراط سے جو ہے گزرتے گزرتے نیچے گر جائیں گے. تو یہاں پہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس وقت ہمارے پاس بھی نیکیوں کا نور ہوگا؟ کیا ہم بھی وہ پل صراط پار کر سکیں گے؟ تو اپنی ٹارچ جو ہے اس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نیکیاں کریں، تاکہ ہمارے پاس ہماری ٹارچ موجود ہو اور ہمیں وہاں پہ کسی کو ہیلپ کے لیے نہ کہنا پڑے. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 18 میں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی باعزت اجر رکھا گیا ہے. اور اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دیں، اور اس محبت کو دل سے نکالنے کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو آیت نمبر 19 جو اس رکوع کی آخری آیت بھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صدقات کے ذریعے اللہ کو قرض حسنہ دے کر اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکال کے پاک کر کے کر دیتے ہیں تو انہیں پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پہ اجر بھی ہوگا اور نور ہی نور ہوگا. تو نور جو ہے وہ میدان حشر میں پل صراط کو وہاں سے گزرنے کے لیے ملے گا، اور اجر جو ہے وہ جنت میں داخلے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے ملے گا. اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ رکوع ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم پڑھتے ہیں اپنا تھرڈ رکوع جو کہ 20 سے لے کر 25 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے دنیاوی زندگی کے 5 ادوار. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ. تو آیت نمبر 20 میں انسان کی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دلچسپیوں کا ذکر کیا کہ جن سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے جب، تو اس وقت اس کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. جیسے کہ ہم اگر دیکھیں کہ جب انسان جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دلچسپی کس چیز میں رہتی ہے؟ کھلونوں میں، کھیل کود میں. اور اس وقت تو بچوں کو تو صرف یہی چاہیے، اس کو تو انسان بھی وہی اچھا لگتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کھیلتا ہے. یا آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ بچوں کے ساتھ آپ ذرا سا کھیل لینا تو وہ تو آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ اتنا وہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اور جن بچوں کو ہم لفٹ نہیں کرواتے تو وہ بھی پھر ہم سے دور دور ہی رہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب انسان جو ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کو سجنے سنورنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے،
اچھے جوتے پہن لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، برانڈیڈ چیزیں ہوں. اور جب انسان تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو اس وقت اسے دنیا کے ساز و سامان میں ایک دوسرے سے برتری جتانے اور اس پہ فخر کرنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح مرد ہیں، جاب زیادہ اچھی ہو جائے اور عورتوں میں فرنیچر زیادہ اچھا ہو، میری کراکری دوسری سے اچھی ہو، دیکھو میری جٹھانی تو بڑا اچھا سیٹ لے کے آئی ہے، میں اس سے بھی اچھا لاؤں، اور اس طرح کی چیزوں میں ہی ہم لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا. تو مطلب انسان کی جو ساری بھاگ دوڑ ہے وہ دوسروں سے انہی دنیاوی چیزوں میں آگے نکلنے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمارے پاس گھر بڑا ہو، گاڑی دوسروں سے اچھی ہو، اور پھر جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، مال ہو، اور اس کی دلچسپی انہی چیزوں میں رہتی ہے. اور ہر مرحلے میں انسان جس چیز کے لیے سوچتا ہے کہ بس اب صرف مجھے یہ چیز مل جائے نا تو سمجھو مجھے تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں، مجھے تو سب کچھ ہی مل گیا. لیکن اگلے ہی مرحلے میں ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ انسان تو بعض اوقات پھر انسان کو خود پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ دیکھو کچھ ٹائم پہلے میں اس چیز کے لیے کتنا ترس رہا تھا، لیکن اب اس چیز کی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے ہمارا وہ بچہ کہ جب وہ چھوٹا تھا، کوئی ہماری بیٹی تھی وہ ڈال سے کھیلتی تھی، تو اب وہ ایک کالج جانے والی اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا اب آپ اس کو اگر ڈالز گفٹ میں دیں گے تو کیا وہ انجوائے کرے گی؟ ان کو نہیں نا. تو اسی طرح سے ہماری جو پریورٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر ٹائمنگز پہ ہماری جو ہے وہ خواہشات الگ ہوتی ہیں، اور ہم اسی کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں. اچھا پھر جو ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی کا حاصل جو ہے وہ ان چیزوں کو بنانے کے بجائے آخرت میں ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. کیونکہ ہم جب آخرت میں پہنچیں گے تو تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ساری جو دلچسپیاں جن میں ہم نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا، تو یہ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بے حاصل تھی، لا حاصل تھی. تو اصل چیز تو آخرت کی خوشحالی ہے. اور پھر اس آیت میں زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کسان کی فصل کی بھی مثال دی گئی ہے کہ جب کسان جو ہے وہ ایک فصل کو اگاتا ہے تو پہلے وہ کھیتی جو ہے وہ اپنی پوری قوت پہ آتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ کے چورا چورا ہو جاتی ہے. تو اس تشبیہ کے آئینے میں انسان کی زندگی کی مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے کہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر وہ جوان ہو کر تو اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے، پھر عمر ڈھلتی ہے تو بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، پھر چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، پھر موت کے آنے پر اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے جہاں وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. تو دنیا کی یہ جو زندگی ہے سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری دنیاوی زندگی کی حقیقت بس یہی ہے، لیکن تم اس حقیقت کو بھول کر نظر انداز کر کے بیٹھے ہو. تو تمہارے دل میں نہ اللہ کی یاد ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، بس عارضی اور دھوکے کی زندگی کی آسائشوں میں تم گم ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑنے کی پوری کوشش کی. اب اگلی جو آیت ہے 21، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے بجائے آخرت میں جو لوگ جو ہے آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں اور وہ انہیں اپنی جنت کو حاصل کرنے کی اور بخشش حاصل کرنے کی فکر ہے جن لوگوں کو، تو وہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے تو وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے ہی واقف ہیں. تو یہ بات ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں پہ افسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہر چیز سے واقف ہوں، تو افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اچھا موقع ہو تو اس کے اوپر بھی انسان کیا کرتا ہے، رہ رہ کے افسوس کرتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ اگر میں اس وقت یوں کر لیتا تو میرا یہ کام ہو جاتا، اگر فلاں وقت پہ فلاں رکاوٹ کھڑی نہ ہوتی تو میں تو فلاں نقصان سے بچ جاتا، وغیرہ وغیرہ.
اور ایسے جو پچھتاوے ہیں بعض اوقات انسان کا روگ بن جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے فیصلوں پر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ بڑے سے بڑے نقصان کو بھی یہ کہہ کر بھلا سکتا ہے کہ اللہ کو میرے حق میں یہی منظور تھا اور اس چیز کی میرے ہاتھ سے نکل جانے میں ہی خیر تھی، کیونکہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں ترغیب دی کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس کے بعد اللہ نے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جتا دیا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کا کام خدا نخواستہ رک جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خود غنی ہے، وہ تو خزانوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمام رسول دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو، تو عدل کے قیام میں وہ لوگ جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کو تبلیغ کے ذریعے سمجھانا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو آپ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے پھر لوہا عطا کیا اور لوہے کی طاقت کے ذریعے ظالموں کا سر کچل دو، یعنی کہ تلوار اٹھا لو، جنگ کرو، جہاد کرو، تو عدل کو قائم کرنے کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹا دو۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام رکھا گیا لوہا، کیونکہ اس سورہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے لوہا جو ہے وہ آسمان سے اتارا، عطا کیا انسانوں کو۔ اچھا، ظاہر ہے قرآن تو ایک ضابطۂ زندگی اور ایک نظام حکومت لے کر آیا ہے، یہ اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ اس کے نظام کو عملی طور پر اپنے ملک اور معاشرے میں قائم کریں اور اس میں دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کیا شریعت نافذ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی میسج ملتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ 3rd رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم سورۃ الحدید کا 4th رکوع پڑھیں گے جو کہ اس سورہ کا لاسٹ رکوع بھی ہے، اور آیت نمبر 26 سے لے کر 29 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے رہبانیت دینی تقاضوں سے فرار کی راہ ہے۔ تو آخری رکوع میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کو دینی تقاضوں سے فرار کی راہ قرار دیا گیا ہے۔ تو رہبانیت سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے کٹ کر الگ ہو کر عبادت کرنا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ان کو ماننے والے، کیونکہ یہ عیسائیت میں ہے نا یہ رہبانیت، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اکیلے رہ کے وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کا مقصد اس وقت تو اللہ کو راضی کرنا ہی تھا، لیکن وہ اس چیز میں اتنا حد کو چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی جانوں پہ بوجھ ڈال دیا، یعنی کہ وہ غیر فطری طریقوں پہ چلے گئے۔ شادی نہ کرنا یہ غیر فطری جذبہ ہی تو ہے، اور پھر بچے نہ پیدا کرنا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، خود کو اذیتیں دینا، نہ کھانا نہ پینا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو چھوڑ دینا۔ تو وہ ہر چیز جو دنیا کی نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ اس سے مکمل طور پہ اجتناب کرتے تھے، مطلب وہ خود پہ وہ ان چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے وہ غلط سمجھتے تھے، ان کا تھا کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ ہماری عبادت کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایسا کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے، اللہ نے یہ تاکید کی ہے کہ تم دنیا میں ہی رہو اور باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرو اور انہیں شکست دے کر عدل کا نظام قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ تو ضرور کہا تھا کہ تم دنیا میں مشغول ہو کر، ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول نہ جانا، مگر یہ تو نہیں کہا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ستاؤ۔ اور پھر ایک حدیث بھی ملتی ہے نا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ یہ ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ہی ساتھ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس کسی کونے میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ ہم نماز پڑھتے رہیں اور تسبیح کرتے رہیں اور باقی حقوق و فرائض جو ہم اس کو بھول جائیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔
ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے تو ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، اور ہم نے قرآن سیکھنا اور سکھانا بھی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ہم نے بیماروں کی عیادت بھی کرنی ہے۔ تو یہ تمام کام ہم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔